अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर डेफिनेटली आबादी में भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल भी एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आबादी ज़्यादा है। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने जैसे थाना कल्चर चेंज किया है, सारे पुलिस स्टेशन मॉडर्न किए हैं, इस हवाले से जो है अमन अमान की क्या सूरत हाल है इसका हम जायज़ा लेंगे। और साथ साथ जैसे कि आपको बताती चलूँ, चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो चल रही है पाकिस्तान में और लाहौर में भी उसके मैचेस हो रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, किस तरह से टीम्स के वहाँ से जो आए हुए डेलीगेशंस हैं मीडिया के, उनकी सिक्योरिटी का किस तरह से हाल रखा जा रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे लाहौर की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फैसल साहब आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में चैम्पियन ट्रॉफी की जो है वो धूम है और सबकी जो निगाहें हैं पूरी दुनिया की वो पाकिस्तान पे हैं और लाहौर में टीमें मौजूद हैं और वहाँ यहाँ पे मीडिया भी है, गैर मुल्की मेहमान भी हैं। इस हवाले से जो पुलिस है यहाँ लाहौर की, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल हो जाती है उनकी हिफाजत के हवाले से। तो क्या इंतज़ामात किए गए हैं और किस तरह से इंश्योर किया गया है कि इनकी हिफाजत को हम जो है वो किसी भी किस्म की कोई इशू जो है वो पेश ना आए? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो बड़ा मेगा इवेंट है क्रिकेट का, ये होने जा रहा है आफ्टर मोर देन 2 डेकेड्स। पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उस हवाले से इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने तैयारी, लाहौर पुलिस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पीएसएल के बैचेस, बहुत सारे इंटरनेशनल इस तरह के इवेंट्स जो क्रिकेट के हैं वो होते रहे यहाँ पे। अभी लेटली जो एक ट्रायंगुलर सीरीज़ होके ख़त्म हुई, तो उसमें कैपेसिटी तो लाहौर पुलिस की बड़ी इसमें डेवलप हो चुकी है और लाहौर की पब्लिक की भी स्पेशली वो भी बड़ा यूज टू हैं कौन से रास्तों से स्टेडियम पे जाना है, कौन सी सड़कें बंद होंगी, कौन से रास्ते खुले होंगे, पार्किंग कहाँ होगी। तो लाहौर शहर पूरा तैयार है इसके लिए, इस मेगा इवेंट के लिए। और ऑब्वियसली चैलेंज बड़ा है, स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ा दी गई। स्टेडियम के अंदर पहले 24,000 लोगों की कैपेसिटी थी, अब 32,000 है। स्टेडियम भी दोबारा उसमें काफ़ी रेनोवेशन हुई है, तो उसी हिसाब से पब्लिक ने भी ज़्यादा आना है, इनक्लोजर्स की तादाद भी बढ़ी, आवाम भी ज़्यादा आएगी और उन पे इंटरेस्ट भी बड़ा ज़्यादा है पब्लिक का। तो उस हवाले से सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी थोड़े से मल्टीप्लाई हो गए। तो विद द गिवन सिक्योरिटी सिचुएशन हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। लाहौर पुलिस पहले भी ऐसे इवेंट्स बहुत अच्छे करती थी और हमारी कोशिश होती है कि हर इवेंट, जो एक इवेंट है उससे अगले इवेंट में जब हम जाएं तो उससे मज़ीद उसके अंदर बेहतरी लेके आएँ। आईसीसी के ऑफिशियल्स हमारी हर मूव, हर सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, और डिप्लॉयमेंट और हर चीज़ वो देख रहे हैं, इसी तरह बाकी अरेंजमेंट्स भी देख रहे हैं। तो मैं सिर्फ सिक्योरिटी की बात करूंगा तो उनसे हमारी मीटिंग्स हो गई। उनकी जो कोई ऑब्जर्वेशंस थी वो सारी हमने उनको जब सारा सिस्टम अपना ब्रीफ किया तो देवर कॉन्फिडेंट। उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया कि आप लोगों ने बड़ा प्रोफेशनली सारा सिस्टम, ट्रायंगुलर सीरीज़ को भी वो मॉनिटर करते थे, तो उन्होंने बताया कि सारे सिस्टम पे हम बिल्कुल मुतमईन हैं। हम इस दफ़ा कुछ चीज़ें एडिड कर रहे हैं इसके अंदर। रूट्स हमारे जो हैं वो सारे कैमरा से मॉनिटर हो रहे हैं। उन रूट्स की लाइव फीड जारी है सेफ सिटी में भी और हमारे कंट्रोल रूम्स में भी। उन रूट्स की लाइव फीड जो ऑफिसर्स हैं उनके एलटीई सेट्स के ऊपर भी आ रही होगी। मैं अगर रूट पे जा रहा हूँ और मैंने रूट का कोई भी कैमरा देखना है तो मैं अपने एलटीई सेट पे देख रहा हूँ। एक एआई का हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा पूरा इस्तेमाल किया। हमने अपने रूट्स डिफ़ाइन करके उन रूट्स की वहाँ पे सिस्टम में ये फीड कर दिया कि अगर इस रूट पे इससे हट के कोई चीज़, कोई शख्स, कोई बंदा, कोई प्राइवेट गाड़ी, कोई ऐसी चीज़ रूट के ऊपर आएगी ड्यूरिंग द मूवमेंट, इमीडिएटली बिफोर द मूवमेंट, तो उस पे एआई किस तरह अलर्ट जनरेट करेगी और उस पे हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर इसी तरह बॉडी कैमराज हमने अरेंज किए हैं ताकि हम इस इवेंट को बेहतर तरीके से कर सकें। हमारे लिए ये एक रूटीन का क्रिकेट मैच या रूटीन का इंटरनेशनल इवेंट नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस हमारे मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा है और लाहौर पुलिस उसके लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट में जहाँ पे बंदे लगाने हैं हमने, जहाँ पे ऑफिसर्स लगाने हैं, उनको बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करके उनके पॉइंट्स के किस पॉइंट पे रश ज़्यादा होगा, वहाँ पे कौन से एसएचओज, कौन से डीएसपी, कौन सा एसपी उसको अच्छा मैनेज करेगा। तो हमारा सिक्योरिटी प्लान इस हवाले से तैयार किया गया और इसमें तकरीबन
10,000 کے قریب ہماری فورس جو ڈپلائی ہوتی ہے ایک میچ کے لیے. اچھا فیصل صاحب، لاہور پولیس کی جیسے ہم بات کریں تو ہمیشہ سے ان کا کردار جو ہے وہ بڑا اپریشیٹیبل رہا ہے، چاہے کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی ایسا کوئی خاص دن ہو، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم کی شرح کم کرنا ایک بڑا چیلنج رہتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب تک آپ کو کتنی کامیابی ملی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، کرائم تو ہر جگہ دنیا کے ہر ملک میں، ایون ڈیولپ ملکوں میں بھی کرائم تو ہوتا ہے. کرائم اگر کوئی کہے کہ ہم کرائم بالکل زیرو کر سکتے ہیں تو شاید یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ ایک سائیکل میں ہم موو کر رہے ہیں. کرمنل آیا، اس نے واردات کی، پولیس نے پکڑا، وہ جیل گیا، پھر کچھ عرصے بعد ضمانت ہوئی، پھر باہر آیا اور اس نے دوبارہ واردات کرنی ہے. تو ایک کنٹینیوس قسم کی بھاگ دوڑ ہے جو چلتی رہتی ہے پولیس کی. لاہور کیونکہ گورننس کی سیٹ ہے، لاہور میں سب لوگوں کی نظریں پورے پنجاب کی لاہور پہ ہوتی ہیں. پاکستان کا دل کہلایا جاتا ہے. یہاں پہ ایک پاپولیشن بھی اس کی بہت زیادہ ہے. اس حساب سے میٹروپولیٹن سٹیز کے جو چیلنجز ہیں، جو بڑے دنیا کے اور بھی جہاں پہ ملکوں میں جو اس طرح کے میٹرو سٹیز ہیں، ان میں جو چیلنجز ہیں، لاہور کے بھی اسی طرح کے چیلنجز ہیں. ریکرنگ کرائم پیٹرنز ہیں، سیزنل کرائم ہوتا ہے، فوگ میں کرائم کا ٹرینڈ اور ہوتا ہے، گرمیوں میں پیک پہ اور ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم نے اسٹڈی کی پچھلے سال 2024 میں. جب میں یہاں اپوائنٹ ہوا تو اس کے بعد سے ہم نے یہ بہت ساری چیزوں کو انالائز کیا، ڈیٹا کو انالائز کیا، پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کیے، کرائم کے ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے. ان کے اوپر ہم نے کام شروع کیا، اور بجائے اس کے کہ ایک ہی پالیسی فار آل 84 پولیس اسٹیشنز، وہ نہیں چلتی. ہم نے نکالے اپنے سب سے ہائی کرائم والے پولیس اسٹیشنز، ان کے اوپر فوکس کیا. کچھ تھانے ایسے ہیں کہ جن کا ایک ماہ میں کرائم 2 3 یا 4 سے زیادہ نہیں ہوتا. کچھ تھانوں کی، کوئی ایئرپورٹ کے قریب کوئی تھانے ہیں، سرور روڈ ہے، لاہوری جو لوہاری گیٹ تھانہ ہے، ادھر یہ ہیں بہت لو کرائم والے تھانے. اسی طرح سٹی کے کچھ تھانے. اب ایک پالیسی ایک ہی ٹائم پہ پورے ڈسٹرکٹ میں ایک پالیسی نہیں چل سکتی، تو اس لیے ان تھانوں کے ہاٹ سپاٹس اور ٹائم کے حوالے سے ہم نے ڈپلائمنٹ پلانز بنائے. ڈولفن کو ایکٹیویٹ کیا، پیرو کی جو ہماری پیٹرولنگ رسپانس یونٹ ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا. ایک ٹائم پہ ہماری 102 ٹیمز ہوتی تھیں. ہم نے ساری فورس، غیر ضروری فورس جو دفاتر میں ہے، جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں، جو ایسے جو جسے کہتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ جابس ہیں، لیکن اس پہ جو زیادہ لوگ ڈپلوائے ہوئے تھے ان کو نکالا. ہم نے تھانوں کی نفری بڑھائی، ہم نے اپنے یونٹس کو اسٹرینتھن کیا، اور پولیس کی پریزنس سڑکوں پہ زیادہ کی. ایک تو پیٹرولنگ اور پریزنس بڑھ گئی ہماری. اب 266 ٹیمیں ایک دن میں 24 گھنٹے میں 3 شفٹس میں لاہور کی سڑکوں کو پیٹرول کر رہی ہوتی ہیں ڈولفن کی. تو اسی طرح ہم نے پیرو کی ٹیمز بھی زیادہ کی. اسی طرح تھانوں کی موبائلز کو بھی ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا. تھانوں کی موبائلز میں ٹیبز انسٹال کر دیے جو 15 سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، تاکہ رسپانس ٹائم بہتر ہو جائے. کسی واردات پہ اگر واردات کی کال آتی ہے، فوری طور پہ پولیس کو اس کنسرنڈ جو موبائل ہوتی ہے اس میں وہ کال چلی جاتی ہے اور کمپلیننٹ سے بات ہو جاتی ہے. حلیہ نوٹ کیا جاتا ہے، وہ فوراً انٹیمیٹ کرتے ہیں. بہت سارے کرمنلز موقع پہ یا کچھ فاصلے پہ پکڑے بھی جاتے ہیں اس طرح. تو ہم نے اپنی سپیڈ تیز کی، ہم نے ٹیکنالوجی کا یوز کیا، اور ساتھ ساتھ یہ ساری پیٹرولنگ، پریزنس، پریونشن تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ کی ڈیٹیکشن اچھی ہو. ڈیٹیکشن کے بغیر پولیسنگ نہیں ہو سکتی. ہم نے ایکچول گینگز کے اوپر کام کیا جو واردات کر رہے تھے لوگ. ایک ایک واردات کے لیے ہمارے آفیسرز کے لیے یہ مینڈیٹری تھا. کوئی موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ گن پوائنٹ کی واردات ہوتی ہے، آپ نے سیف سٹی جا کے کیمروں کی فیڈ ضرور چیک کرنی ہے. اس سے ہمیں وہ جو گینگز، وہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک تھانے گجر پورہ کی حدود میں اس نے واردات کی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ تھانے میں اور اس سے نیکسٹ تھانے میں اس کی جو موومنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. تو وہ جب ہم نے اپنے سیف سٹی کا پورا استعمال کیا، ان کیمروں کا استعمال کیا، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، تو ہمارے وہ جو ایکچول ہارڈنڈ کرمنل گینگز تھے وہ پکڑے گئے. اس کی وجہ سے پچھلے سال 2023 کی نسبت 2024 میں ہمارا جو ہینیس کرائم ہے، جس کے اندر آپ کا مرڈر شامل ہے، جس کے اندر کڈنیپنگ فار رینسم شامل ہے، جس کے اندر گن پوائنٹ پہ واردات، چاہے وہ گھر پہ ہو، شاپ پہ ہو، یا ہائی وے پہ ہو، روڈ پہ ہو، وہ ساری شامل ہیں. پھر موٹر سائیکل چوری کو بھی ہم نے اسی میں ڈالا، پھر موٹر سائیکل یا وہیکل سنیچنگ کو بھی اس میں ڈالا. برگلری، نقب زنی، آپ گھر بند کر کے گئے، واپس آئے اور آپ کا سامان بکھرا ہوا ہے اور چیزیں چوری ہو گئی. یہ سارے جو 8 بڑے ہیڈز ہیں
اس کے اوپر ہم نے اپنی پرفارمنس اچھا فیصل ایویلویٹ. صاحب، اوور آل اگر ہم بات کریں، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 2024 میں جو جرائم کی شرح ہے وہ کم ہوئی ہے تقریباً 43% تک، لیکن اگر ہم بات کریں لاہور کے حوالے سے، تو آپ کی ساری تحقیقات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ کون سا جرائم جو ہے وہ زیادہ واقعات اس میں پیش آئے ہیں؟ اس کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ جس سے معاشرہ انسیکیورٹی کا شکار ہوتا ہے وہ ہیں رابری کے یا سنیچنگ کے انسیڈنٹ. ان کا کوانٹم زیادہ ہوتا ہے. کسی سے چاہے 1,000 روپے بھی گن پوائنٹ پہ چھن جائیں تو وہ میرے لیے بڑی واردات ہے ایز کمپیئر ٹو کہیں پہ چوری ہو گئی یا جیب کٹ گئی اور اس کے اندر کسی کے موبائل چلا گیا. موبائل مہنگا ہوگا لیکن جو اس کا امپیکٹ ریلیٹیولی کم ہوتا ہے عوام کی اور شہریوں کی، وہ جو اس کا ایک دماغ پہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا انسیکیورٹی کا، کہ شاید ہم کسی ایسی غیر محفوظ شہر میں یا جگہ میں رہتے ہیں، تو اگر آپ دن دہاڑے یا کہیں پہ بھی آپ سے آپ کے سر پہ گن رکھ کے کوئی چھین لے تو وہ ایک بڑا کرائم ہوتا ہے، رابری یا سنیچنگ. تو ان کے اوپر ان کی کیونکہ شرح بہت زیادہ تھی، ہمارے پچھلے سال کی نسبت اس سال ہم نے رابری کو بہت کنٹرول کیا. سنیچنگ ہماری جو 2024-23 میں 18,000 کچھ تھی وہ پچھلے سال 8,000 پہ آ گئی، تو اس میں 50% سے بھی زیادہ کا فرق پڑا. اسی طرح رابری میں ہمارا کلوزر ٹو ہاف ہم اس میں نیچے چلے گئے. تو یہ وہ کرائم ہے جس سے لوگوں کو انسیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس معاشرے میں پھر رہے ہیں فیملیز کے ساتھ یا روڈ پہ یا کہیں پہ تو آپ محفوظ ہیں. اگر گن پوائنٹ پہ یہ واردات ہو تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس پہ کنٹرول ہم نے بہت زیادہ کیا. اسی طرح ایک اور چیز ہے موٹر سائیکل چوری. موٹر سائیکل چوری بہت زیادہ ہوتی. موٹر سائیکل چوری کا امپیکٹ عام آدمی کی زندگی پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. اسی پہ اس نے دفتر بھی جانا ہے، اسی پہ بچوں کو اسکول کالج بھی چھوڑنا ہے، اسی پہ شادی خوشی غمی ہسپتال جانا ہے، کوئی ایسی چیز میں اس کے لیے وہ ایک بیسک نیڈ ہے. اب موٹر سائیکل چوری کیونکہ غریب آدمی کی سواری ہے اور افیکٹ بھی وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم نے بہت سارا کام کیا. تو اس میں ہم کو 39% کے قریب ہم اس کو ریڈیوس کر سکے. میری خواہش ہے کہ ہم اس سال اس سے بھی نیچے آ جائیں. پھر اس کے علاوہ چیلنجز میں ہمارے نارکوٹکس بہت بڑا چیلنج ہے. نارکوٹکس اس وقت ہر جگہ پہ بڑا ایزیلی اویلیبل ہے. کچھ بیچنے والوں نے، کچھ استعمال کرنے والوں نے طریقے چینج کر لیے. جہاں پولیس چرس اور آئس اور ہیروئن اور اس طرح کے جو منشیات ہیں تمام ان کے اوپر ایکشن لیتی ہے، ساتھ ساتھ وہاں پہ اب یہ آن لائن کام شروع ہو گئے. اچھا. اب آپ کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، مختلف سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشنز ہیں ان کے تھرو، واٹس ایپ کے نمبرز پہ جو کہ ہر ہفتے چینج ہوتے ہیں ان کے تھرو سپلائیز ہو رہی ہیں. اسی طرح جو یہ اور پرائیویٹ نمبر ملک سے باہر کا کہیں ہوتا ہے جس کے ساتھ لوکل بھی ہوتے ہیں، ملک سے باہر کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ فریکوینٹلی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بڑا ایزیلی اویلیبل ہوگی، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے چیلنجز کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے کرائم کو نیچے کیا ہے وہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کرائم اور نارکوٹکس یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. جس علاقے میں نارکوٹکس زیادہ ہوگی وہاں کرمنل ایکٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے دونوں کو الگ الگ کی بجائے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو نارکوٹکس پہ ہم نے پچھلے سال 2023 کی نسبت ہم اس کے اندر ہماری ریکوریز بہت ہی زیادہ ہیں. ہماری آئس پچھلے سال سے 188% زیادہ ریکور ہوئی. اسی طرح ہیروئن ہماری تقریباً 80% زیادہ ریکور ہوئی پچھلے سال سے. تو یہ وہ سارا ہارڈ ورک تھا جو ٹرانسلیٹ کیا اس لاہور پولیس کے ایک ایک سپاہی تک. میں خاص طور پہ ذکر کروں گا جنہوں نے نہ صرف مشکل دنوں میں، مشکل ویدر میں، چاہے سردی ہے، چاہے دھند ہے، چاہے ایکسٹریم گرمی ہے، اس میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. ہم لوگوں نے جو وعدہ کیا شہریوں سے ہم نے یہ کرائم کم کر کے دکھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں اس کو مزید نیچے لے کے جایا جا سکتا ہے. ہم اس سال اور محنت کریں گے. 2025 میں ہم نے کچھ اور ٹارگٹس بھی ایڈ کیے ہیں، وہ بھی آپ سے ابھی ذکر کریں گے. تو اس میں ہم اس سال چیلنج بڑا ہے اور انشاءاللہ اس سال بھی اس کو بہتر کریں گے. اچھا فیصل صاحب، جہاں ہم بات کرتے ہیں لاہور پولیس کی ایکٹیونیس کی، وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں لاہور پولیس کے کچھ اہلکاروں کی وجہ سے پولیس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، ان کے بیہیویئر کی وجہ سے اسپیشلی. تو آپ نے آتے ہی اپنے سارے ٹینیور میں 300 سے زائد ابھی تک پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ سزائیں دی ہیں. سفارشی جو سسٹم تھا اس کو رد کیا ہے. کتنا مشکل رہا اور اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی اصلاحات جو ہیں وہ پولیس کلچر میں آئیں گی یا آئی ہیں؟ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ بالکل میرٹ پہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ہر لیول پہ، ہر ٹیئر پہ.
ہم نے میں نے آتے ہی میں نے ایک بڑا پبلکلی اس کو وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں بھی ایڈورٹائز کیا, وہ چینلز نے بھی وہ کلپس دکھائے جس میں نے کہا کہ لاہور میں ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح ہم نے کہا لاہور میں ہم بدماشی کا کلچر نہیں ہونے دیں گے. تو وہ جو ٹاسکنگ لاہور پولیس کو کی جائے نا, تو یہ بڑی رسپانسو فورس ہے, یہ کرتی ہے اور یہ کر کے دکھاتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے اس میں. پورے پروونس کی کسی بھی ڈسٹرکٹ کی پولیس سے آپ کمپیئر کریں لاہور پولیس کو, تو دے آر مور کیپیبل اس لحاظ سے کہ دے آر یوز ٹو آف ڈوئنگ ملٹیپل تھنگس. لا اینڈ آرڈر بھی مینیج کر رہے ہیں, منشیات بھی پکڑ رہے ہیں, کرائم سے بھی لڑ رہے ہیں, اور بھی سیکیورٹی کے سارے چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں, وی آئی پی سیکیورٹی بھی, وی آئی پی ڈیوٹیز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی. تو اب اس میں انڈیویجول ایکٹس لوگوں کے پوری پولیس کا وہ خراب کر دیتے ہیں جو امپریشن ہوتا ہے. ہم پرسیپشن چینج کرنے کی پوری کوشش کر رہے. ہم نے اب آپ کو تھانوں میں یہ شکایت نہیں ملے گی کہ آپ اپلیکیشن لے کے گئے اور اس پہ کارروائی نہیں ہوئی, ای ٹیگ نہیں لگا, پرچہ نہیں ہوا ٹائم پہ. اب یہ شکایتیں ختم ہو گئیں. آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کو واردات ہوتی ہے, آپ کا پرچہ 24 گھنٹے کے اندر درج ہوتا ہے. یہ ہم نے پچھلے پورے سال میں انشور کر کے دکھایا. وہیں پہ کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی فورس کے اندر ہوتے ہیں, اور ہر جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتے ہیں, کہ جو کہ ان ساری چیزوں سے, یا جو ڈپارٹمنٹ کا ایک ویژن ہے یا مشن سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اگینسٹ چل کے اپنے انڈیویجول فائدے کے لیے کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں, کہیں پہ ہائی ہینڈڈنیس کا مظاہرہ ہو, کہیں پہ شہریوں سے برا رویہ اپنایا جائے, یا خود کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں آئیں. تو اس طرح کے جو بیہیویئر کچھ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, اس کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے ان کے ساتھ لینینسی رکھی, اگر آپ نے کسی شہری کے ساتھ بدتمیزی کے ایک واقعے پہ نوٹس نہیں لیا اور آپ نے وہ معاملہ ان کی صلح کرا دیا آپس میں بیٹھ کے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ ایک فلڈ گیٹ کھول دیا کہ کوئی بات نہیں, آپ آئندہ بھی بدتمیزی کریں, کوئی سزا نہیں ملے گی. تو اس پہ ہم نے انشور کیا کہ سخت سزائیں ملیں. ہم نے اس فورس کو ٹھیک کرنا ہے. جہاں ٹریننگ کی امپورٹنس ہے, وہاں ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کی میرے خیال میں ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہم نے یہ اسٹرکٹ رجیم جو اکاؤنٹیبلٹی کا کیا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے ہر ایکشن کے لیے, اور ایک انڈیویجول کا ایک ایسا ایکٹ جس سے پورے محکمے کی بدنامی ہو, اس کو سپیئر نہیں کیا جاتا. دوسری بات, کرپشن کے اوپر ہم نے زیرو ٹالرنس رکھی اور بتایا کہ جہاں شکایت ہوگی, پروو ہوئی, انکوائری ہوگی, پروو ہوئی, تو سزا ملے گی. آج بھی ہم نے ایس ایچ اوز, 2 سرونگ ایس ایچ اوز جو موجود تھے, ان کو ہم نے انہی تھانوں کے اندر لاک اپ میں بند کیا, ان کے اوپر پرچے بھی دیے ہیں. آفٹر پورا وہ ڈیو پروسیس ان کو ڈسمس بھی کر دیا. تو اس سے باقی کے تمام لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کہیں پہ خرابی کی تو ایک ڈیٹرنس کریٹ کی ہم نے. اسی طرح اس سال 2025 میں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے شہریوں سے کہ اس سال آپ کو ٹینجبل قسم کا رویوں میں بہتری بھی کر کے دکھائیں گے. لاہور پولیس کو جو ٹاسک دیں وہ کر لیتی ہے. جو آپ ان سے کرانا چاہیں, جو آپ ان کو کسی کام پہ لگا دیں, آپ ان کو منشیات کا ٹارگٹ دے دیں, آپ کرائم فائٹنگ کا دے دیں, آپ لا اینڈ آرڈر اچھا مینیج کرنے کا دے دیں, یہ کرتے ہیں. تو اس سال ان کو ان چیزوں کے علاوہ میں نے کہا کہ ایک اور کام ہے, ہم نے رویے بہتر کر کے دکھانے ہیں, اور اٹ از ڈویبل. اور وہ ہوگا اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی سے, کہ ہم جہاں پہ اچھا کام ہے وہاں تعریف بھی ہوگی, اکنالجمنٹ بھی ہوگی, ریوارڈ بھی ملے گا, اور جہاں برا کام ہے تو سزا سخت سے سخت ملے گی. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا پولیس اہلکار ہوں, ان کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں. تو کیا یہاں پہ بھی اس طرح کے کوئی کورسز اور پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ رینکس ان کے اوبیسلی اس کیریئر کے اندر, ایک کانسٹیبل نے ہیڈ کانسٹیبل بننا ہے, ہیڈ کانسٹیبل نے ایلیویٹ ہونا ہے, اے ایس آئی بننا ہے, اس نے پروموٹ ہو کے سب انسپیکٹر بننا ہے, اس نے انسپیکٹر بننا ہے. تو ہر ٹیئر پہ ان کے کورسز ہوتے ہیں. وہ پی ٹی سی ہمارے پاس جو لاہور میں ہے, یہ چونگ والا سینٹر ہے ہمارا, اسی طرح سہالہ والا سینٹر ہے, اور اب بہت سارے کورسز جو کانسٹیبلز کے ہیں وہ اپنے اپنے کنسرن جگہ پہ پولیس لائنز میں بھی کراتے ہیں. تو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, وہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز اور جس طرح سے چیزیں ایوالو کر رہی ہیں, جس طرح تمام چیزیں سمارٹ ہو گئیں, موبائل سمارٹ ہو گئے, کرمنل سمارٹ ہو گئے, تو اس حساب سے ہماری ٹریننگ کی شاید وہ پیس نہیں ہے. تو وہ اس کی ریفریشر کورسز کی, آئی ٹی بیسڈ چیزوں کی, اس کی ابھی ضرورت ہے, جس پہ
بہت سارا کام ہو رہا ہے, بہت سارا کام مزید کرنے کی ضرورت ہے. اچھا لاہور کی اگر بات کریں تو دشمن داری کے واقعات بھی یہاں پہ بہت رپورٹ ہوتے ہیں, جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ بھی بات کر رہے تھے, اور اسلحے کی نمائش کو یہاں پاور شو سمجھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے پولیس نے ایسے عناصر کا کریک ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی کامیابی ملی ہے؟ اس گورنمنٹ نے آتے ہی سب سے پہلے یہ 2-3 جو اپنے پالیسیز ہمیں دیں, جو ہمارے آئی جی صاحب تک کمیونیکیٹ کی گئیں کہ یہ چیزیں ہیں جو ہماری زیرو ٹالرنس والی ہیں, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. جس طرح خواتین کے خلاف یا بچوں کے خلاف جرائم ہیں ان کے بارے میں, جس طرح انہوں نے, اسی طرح یہ جو ویپن ڈسپلے کا ایک کلچر ہے, انفارچونیٹلی اسے گلیمرائز بڑا کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں, یا یہ شو آف پاور کنسیڈر ہوتا ہے. تو وہ جو ڈالا کلچر آپ کہہ لیں اس کو, کہ وہ والی چیز یہاں پہ ایک ٹائم تھا کہ بڑی زیادہ تھی. اب آپ کو اس طرح ویپن ڈسپلے نہیں نظر آتا. ایک تو اس پہ کام کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی جو ڈسپلے آف ویپن ہے وہ جس کے پاس آرمز کا لائسنس ہے وہ بھی اس کو ڈسپلے نہیں کر سکتا. اس پہ بھی مینشن ہوتا ہے کہ آپ اسے کنسیلڈ اپنی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں, برانڈشنگ الاؤڈ نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو اس کے اوپر بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہاں لاہور میں آپ کو نہ بدماشی کا کلچر ملے گا, نہ آرگنائزڈ قبضے والے گینگز ملیں گے. جس طرح ایک زمانے میں باقاعدہ قبضہ گروپس ہوتے تھے, اب وہ نہیں ہیں, آمنے سامنے فائرنگ ہوتی بالکل. تو اب ہاں, کیونکہ یہ بڑے شہر ہیں, کیونکہ آبادی زیادہ ہے, ایسے چیلنجز آن اینڈ آف آتے رہتے ہیں. پولیس بڑی ٹرینڈ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے, ٹیکل کرنے کے لیے. تو ان کو ہم فوری طور پہ ایکشن بھی ہوتا ہے, سزا بھی ہوتی ہے, ان کو جیلوں میں بھی بھیجا جاتا ہے. تو اس سے یہ ڈیٹرنس بھی بن جاتی ہے. تو لاہور کو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹیولی پاکستان کے تمام بڑے شہروں سے یہ زیادہ پیسفل بھی ہے, زیادہ سیف اور سیکیور بھی ہے. فیصل صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں, سرسبز کی نائٹروفاس اور کین, جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. لالا سنبھل کے, ہر طرف خطرہ ہے. ہر موڑ پہ خطرے ہزار, ہر میچ آریا پار. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے. درست, ہر وقت, بر وقت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفوس اور کین۔ سرسبز نائٹروفوس میں ہے فاسفورس اور نائٹروجن کا منفرد جوڑ جو دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگاؤ۔ سرسبز کین میں امونیکل نائٹریٹ نائٹروجن کی دوہری طاقت سے حاصل کریں گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفوس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے ابھی پولیس کلچر کے حوالے سے، پولیس بیہیویئر کے حوالے سے، جو بہت حد تک چینجز بھی آئی ہیں اور اسٹرکٹ ایکشنز بھی آپ نے بہت لیے ہیں پولیس اہلکاروں کے خلاف۔ تھانہ کلچر تبدیل ہونے کی ماضی میں بہت سی باتیں رہی ہیں، اور اب دیکھا ہے کہ جو عوام ہے لاہور کی، اس کا ماڈرن پولیس اسٹیشنز پہ اعتماد بڑھ رہا ہے، تو اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے اور آئی جی پنجاب کو جاتا ہے، جنہوں نے ایک گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا، گورنمنٹ نے انڈورس کیا، آئی جی پنجاب نے کر کے دکھایا۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کے عام طور پہ انیشیٹوز جو ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ وہ کرتے ہیں کہ چند تھانوں کو ہم ماڈل پولیس اسٹیشن بنا دیتے ہیں، کچھ جگہوں پہ یہ پائلٹ فیز میں شروع کرتے ہیں، پھر رزلٹ دیکھتے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے ایک ہی گو میں پورے پنجاب کے تمام تھانے، 750 کے قریب تھانے ہیں پنجاب میں، جو انہوں نے ایک گو میں سب کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن میں کنورٹ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں بڑا سٹیپ ہے ٹورڈز بیٹر سروس ڈیلیوری۔ ایک بندہ جو تھانے میں آتا ہے، تھانے میں آنے والا بندہ ڈسٹریس میں ہوگا، کسی پرابلم میں آیا ہوگا، کسی واردات کا، کسی کرائم کا، کسی زیادتی کا شکار ہوگا، اس کے ساتھ کہیں مار پیٹ ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ہوگا، اس نے ڈسٹریس میں آنا ہے۔ اب وہاں پہ تھانے کی بلڈنگ اگر اس طرح کی ہو، تھانے کے اندر انوائرمنٹ ایسا ہو، لائٹ نہ چل رہی ہو، بیٹھنے کے لیے پراپر جگہ نہ ہو، پینے کے لیے پانی کا ایک گلاس نہ مل رہا ہو اس کو، تو اس کا کیا امپریشن آئے گا؟ وہ ماحول اسے مزید دہشت زدہ اور وحشت زدہ کر دے گا۔ تو وہ ایک یہ پہلا سٹیپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی صاحب نے لیا اور کر کے دکھا دیا۔ اور اس وقت بڑا کرٹیسزم ہوا کہ یہ تھانے خراب ہو جائیں گے، آپ نے بڑے خوبصورت تھانے بنا دیے، پبلک ادھر سے یہ چیزیں اٹھا کے لے جائے گی، یہ آپ کے پولیس والے یہ چیزیں توڑ دیں گے۔ الحمدللہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ پچھلے سال جنوری میں 1 جنوری کو ہمارے تمام تھانے سپس پہ تھے 2024 کے، 2025 کے جنوری میں بھی آپ دیکھ لیں، نہ عوام نے توڑے وہ تھانے، نہ پولیس والوں نے کوئی چیزیں وہاں سے گڑبڑ کی یا توڑیں، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح مینٹین بھی ہو رہے ہیں، اسی طرح چل بھی رہے ہیں۔ آنے والے لوگوں کو، اس ملک کے، اس صوبے کے تمام شہریوں کو جب وہ تھانے میں آتے ہیں تو وہ ایک فیل گڈ فیکٹر بھی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا۔ اسپیشلی یہ بھی بات ہے کہ اسپیشلی جب فیمیلز نے آنا ہوتا ہے اپنی کسی بھی کمپلینس کو درج کروانے، تو پہلے جو کلچر تھا وہیں پہ چارپائی پڑی ہوتی تھی، پولیس والے وہیں سو رہے ہوتے تھے اور اس طرح سے چیزیں ہوتی تھیں، تو فیمیلز پہلے ہی پرابلم میں ہوتی تھی اور آنے کے لیے بہت زیادہ وہ سوچتی تھی کہ مجھے تھانہ یا پولیس اسٹیشن اس طرح جانا پڑے گا۔ اب بہت حد تک ان کا بھی اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے، ایک اچھا ماڈرن کلچر ہے اور ایزی فیل ہوتا ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا بھی بڑا فوکس ہے اور ریڈ لائن ہے، وہ کہتی ہیں کہ خواتین کے اگینسٹ جو ہے وہ کرائم کو بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی کامیابی ابھی تک ملی ہے؟ جس طرح گورنمنٹ نے آتے ہی یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم نے بھی کہا کہ یہ نیور اگین کا ایک کیمپین شروع کی کہ خواتین کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ، کوئی خرابی، کوئی زیادتی، کوئی سیکچول اسالٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز خواتین اور بچوں کے خلاف ہو، اس کے اوپر اسی وقت فوری ایکشن ہو۔ ان کو سننے کے لیے خواتین آفیسرز موجود ہوں، ان کی جو داد رسی ہے وہ تھرو فیمیل آفیسرز ہی کی جائے،
اوبیسلی اس میں ہمارے میل آفیسرز بھی انوالو ہوتے ہیں، لیکن ایک خاتون سے سوال اور جواب جو آپ نے کرنا ہے اس کے لیے there should always be a female talking to her. یہ بڑا ضروری ہے. تو ایسی تمام شکایات پہ کہیں پہ کوئی ہراسمنٹ کی جو شکایت ہوتی ہے ورک پلیس پہ، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، رستے میں آتے جاتے بہت ساری اس طرح کے واقعات خواتین کے ساتھ انفارچونیٹلی اس معاشرے میں پیش آتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ ایکشن فوری ہو جائے، بندے فوری گرفتار ہوں، قانونی سزا فوری طور پہ وہ پروسیس شروع ہو جائے اور وہ اس سسٹم میں چلے جائیں جہاں پہ ان کو سزا ملے. تو ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا ایک بہت بڑا انیشیٹو جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، جو یہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے، گھر بیٹھے کوئی خاتون، اس کو بہت ساری خواتین جو بچیاں خاص طور پہ ہماری جو اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، کسی بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ یہ خوف ہوتا تھا کہ اگر مجھے کالج سے آتے جاتے کوئی ہراسمنٹ کا سامنا ہے، میں نے اپنے والد کو بتایا اور میں نے اپنے بھائی کو بتایا تو انہوں نے مجھے کالج سے اٹھا لینا، انہوں نے کہنا کوئی ضرورت نہیں جانے کی. ٹھیک ہے، اب وہ یہ ہوا کہ اور وہ انونیمس چیز طریقے سے، برداشت کرتی رہتی تھی، ہاں، اور وہ بتاتی برداشت کرتی رہتی تھیں. یہ کانفیڈنس اس گورنمنٹ نے دیا. ہمارے پاس چیف منسٹر ایک خاتون ہے، چیف جسٹس ایک خاتون ہے، سینئر منسٹر ایک خاتون ہے، ان سب کا اس پہ بڑا فوکس ہے. تو انہوں نے جب یہ کانفیڈنس دیا تو اس پہ یہ ہوا کہ وہ جو ڈیڈیکیٹڈ ایک ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بن گیا کہ انسٹیڈ آف ہم ہر ضلع کے اندر تھانے بنائیں خواتین کے اور وہ ایک تھانہ ہو جس میں عورتیں جا سکیں، کی بجائے انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا نا ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن، ویمن سیفٹی ایپ بنا دی، اس کے اوپر آپ کی تمام چیزوں کا حل اس کے اوپر ہے. آپ جہاں پہ بھی وہ اس ایپ کے تھرو آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہیں، ایسے آپ نے اس کی وہ بہت سارے ہمارے جو اس میں سکسیس سٹوریز ہیں وہ دیکھی ہوں گی کہ ایک خاتون کسی جگہ کسی یہ جو وہ کمپنیز ہوتی ہیں ان ڈرائیو یا اوبر اور اس طرح کی، کہیں پہ کسی ڈرائیور کے تھرو انہوں نے خطرہ محسوس کیا، فوراً کال کی، وہیں پہ کال آئی، وہیں پہ انہیں کہا کہ آپ فوری طور پہ آپ کے قریبی سیف سٹی کا کیمرہ ہے اس جگہ پہ کھڑی ہو جائیں، اور ادھر فوراً پولیس بھی پہنچ گئی، ادھر فوراً بندے بھی گرفتار ہو گئے. تو وہ جو سوئفٹنس ہے نا گورنمنٹ نے اس معاملے میں جو کی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب خواتین دے فیل مور کمفرٹیبل کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو وہ فوراً دے اسپیک اپ، خاموش نہیں رہتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شکایات زیادہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کانفیڈنس بڑھ رہا ہے عوام کا. اب کوئی چپ نہیں ہو رہا اپنے ساتھ ناانصافی پہ، چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں، کہیں پہ کوئی خرابی ہو رہی ہے تو وہ بول رہے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا یہ فوکس ہے اور گورنمنٹ نے انصاف اس پہ لازمی دینا ہے. تو یہ انکریزڈ کمپلینس اس بارے میں جو ہیں، میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ یہ انکریزڈ کانفیڈنس بتا رہی ہیں کہ لوگوں کا گورنمنٹ کے انیشیٹوز کے اوپر اعتماد بھی بڑھا، اور انہوں نے کہا وہ جو چھوٹی چھوٹی یا بڑی زیادتیاں ہم پہلے سہ لیتے تھے یا جس پہ خواتین بات کرنے سے گھبراتی تھیں، وہ بات چیت کے لیے ان کو ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیا گیا کہ اب وہ بات کرتی ہیں، اب وہ شکایت کرتی ہیں اور اس پہ فوراً ایکشن بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ اسٹینڈ الون یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے جو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا ہے کہ اس سے کتنی ہزاروں کی تعداد میں فرسٹ 3 months میں کچھ 56,000 خواتین کے فون آئے اس کے اوپر اور ان کے مسائل ریزالو ہوئے. یہ وہ چیزیں تھیں جس کے لیے شاید یہ خواتین تھانے آ کے شکایت نہ کرتیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اس پہ خواتین کے اور بچوں کے حوالے سے جو چائلڈ سیفٹی کا جو سینٹر ہے ورچوئل سینٹر، وہ اور یہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اچھا، بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ڈے کیئر سینٹرز بھی جو ہیں پولیس اسٹیشنز میں بنائے گئے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ ایک فیسیلیٹیشن کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. تو مزید بھی اس طرح کے انیشیٹوز لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہماری بہت ساری ورک فورس جو ہے اس صوبے کی 52% آبادی فیمیلز کی ہے. ہماری بہت ساری ورک فورس ہے جس میں خواتین پولیس آفیسرز شامل ہیں، پولیس آفیسرز بھی ہیں، کانسٹیبل رینک تک کے بھی. ہر رینک کے اندر اوبیسلی وہ خاتون ہے، بچے کسی کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو ایک یہ ڈیمانڈنگ جاب ہے. تو وہاں پہ ان کو ہم نے کمفرٹیبل کیسے کرنا ہے کہ وہ لانگ ڈیوٹی آورس میں سروائیو کر سکیں، ان کو بچوں کی فکر نہ ہو پیچھے، اس کے لیے ان کو سیف انوائرمنٹ دینا بھی ضروری ہے. یہ ہر تھانے میں تو ہم، کیونکہ اس میں کوالٹی کنٹرول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا بچہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو جو سب سے ہمارا اس کے اندر جو سب سے بڑا سینٹر ہے وہ پولیس لائنز میں ہے، جس میں ہمارے پاس 60 بچوں کی گنجائش ہے، جس میں ہماری ورکنگ جتنی پولیس کی خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ، ان کو ہم پک اینڈ ڈراپ بھی دیتے ہیں ان کے بچوں کو، تو وہ کمفرٹیبلی
ایک یہ انیشیٹو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے خواتین پولیس فورس کی جو ہماری ورک فورس ہے وہ بڑا کمفرٹیبلی پھر ڈیوٹیز اچھی طرح کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ تھانوں میں بھی جو بڑے تھانے ہیں یا جہاں پہ اسپیس ہے وہاں پہ بھی اس کو لے کے جائیں. کچھ جگہ پہ بنائے ہیں اور کچھ جگہوں پہ مزید بننے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جن خواتین کے بچے چھوٹے ہیں, انفنٹس ہیں, بہت چھوٹے ہیں, یا 2-3 سال کے ہیں یا اس ایج گروپ کے ہیں, ان کو ایک ایسی سیف جگہ ملے جہاں پہ کیمروں سے مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہو, جہاں پہ ان کو یہ پتہ ہو کہ بچے سیف ہیں. تو وہ بھی ہم نے بنائے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پولیس خدمت مرکز جو ہے وہ بھی جو شہریوں کے لیے ہے وہ بہت فائدہ اس سے ہوا ہے. تو مزید اس طرح کے جو ہے مرکز بھی بنانے جا رہی ہے پولیس خدمت مرکز جو ہے. خدمت مرکز کا جو کانسیپٹ ہے جب یہ ملتان سے شروع ہوا, ملتان کے بعد 2017 میں جب یہ ملتان میں پہلا بنا, اس وقت شاید لوگوں کو اس کی بہت زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کی رائے اور خصوصاً پولیس افسروں کی رائے بہت اچھی نہیں تھی کہ یہ کیوں آپ نے ایک چیز جو یہ 14-15 سروسز ہیں جو لوگوں کو عام طور پہ پولیس سے پڑتی ہیں, ان کو الگ کرنے کا کوئی مقصد نہیں, تھانے کے ساتھ رہنی چاہیے. اس کے اندر اب یہ حال ہے کہ اس وقت ہر ضلع کے اندر خدمت مراکز ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں. ہم نے وہ کوشش کی کہ لوگوں کے لیے جہاں جانا آسان ہو ایسے ہر مین پوائنٹ پہ بنائیں. لاہور میں 20 خدمت مراکز ہیں جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں. ہم نے ایریا اسپیسیفک کر دیا کہ اب ڈیفنس کے رہنے والے کو لبرٹی نہ آنا پڑے, اس کا ڈیفنس میں ہوگا. اسی طرح واپٹا ٹاؤن کا وہاں پہ ہے, اسی طرح نئے مختلف جہاں پہ آبادی ہیں, بیریا ٹاؤن کا ان کے لیے وہاں بنا دیا کہ ان کو ٹریول نہ کرنا پڑے. تو یہ جو وہ سروسز ہیں جو نان کرائم ریلیٹڈ ہیں, جو عام چھوٹے چھوٹے کام ہیں پولیس کے, اس کے لیے تھانے میں جانے کی بجائے لوگ ان خدمت مراکز میں بہت ایک کارپوریٹ ٹائپ انوائرمنٹ میں عزت سے اپنا کام فوری اسپیڈیلی کرائیں, جس میں کسی کا ویٹ نہ کرنا پڑے, جس میں کوئی ایس ایچ او نہیں ہے, محرر آ رہا ہے, ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے, ابھی فلاں چیز نہیں ہے, اس سے لوگ نکل کے. تو اس میں اب کئی کروڑ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں اور ہم لاہور میں 20 بنا چکے ہیں. اور الحمدللہ یہ لاہور کے شہریوں کی وہ جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری بھی کر رہے ہیں. جہاں پہ کوئی نئی آبادی, جہاں پہ ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے ان پہ یا فٹ فال زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہم مزید بھی بنا سکتے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو چل رہا ہے, اور جو ہیں ان کی کوالٹی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر آپ لبرٹی والا دیکھ لیں یا کوئی بھی خدمت مرکز ہمارا دیکھ لیں, آپ اس پہ فیڈ بیک بالکل نیوٹرل لوگوں کا, نامور لوگوں کے بھی ہم نے وہاں پہ انٹرویوز بھی چلائے, اور عام جو شہری آتے ہیں روٹین میں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. لوگوں کے لیے بڑی ونڈرفل چیز ہے کہ اس ملک کے اندر یہ پولیس سے ریلیٹڈ یہ وہ جو سروسز ہیں جو پہلے لینے کے لیے شاید تھانے میں جانا اور اس سے خوف کھاتے ہیں لوگ کہ شاید تھانے میں جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا, تو ان کے لیے ایک الگ جگہ دے دی. تو وہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو میں سمجھتا ہوں چل رہا ہے. لاہور کے تو ہم نے, آپ جا کے دیکھیں تو ورلڈ کلاس آپ کو وہ لگیں گے کہ آپ لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ پاکستان کے اندر ایسی عمارتیں موجود ہیں, اور اس کو ہم مینٹین بھی اسی طرح کر رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب, اسی طرح کھلی کچہری بھی آپ لگاتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنا عام شہری کو اس سے ریلیف ملتا ہے اور کتنا ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے, اور کتنا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پرابلم جو ہیں وہ ایزیلی سالو ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ یہ ایک ڈیولپنگ ملک ہے جس کے بہت سارے چیلنجز ہیں. وہ جو فائنانسز شاید ریکوائرڈ ہوں پولیس کو ریفارم کرنے کے لیے وہ شاید اس وقت نہ ہوں. سب سے بڑا کام جو ہم کر سکتے ہیں پولیس میں, جو سب سے زیادہ ایک پبلک سروس ڈیلیوری کی بہتری میں جو ایک کام ہے جس میں کوئی پیسے نہیں لگنے, وہ ہے پبلک کمپلینٹ ریڈریسل کا سسٹم اچھا کر دیں. آفیسرز ایکسیسیبل ہو جائیں. خرابی وہاں ہوگی جو بندہ ملے گا نہیں. اگر ایس ایچ او نہیں ملے گا کسی سے تو لوگ, ظاہر ہے لوگ شکایت کس سے کریں گے. خرابی وہاں ہوگی جہاں آفیسرز اویلیبل نہیں ہوں گے. اگر ایس ایچ او کی شکایت کرنی ہے تو اگر ایس ڈی پی او نہیں اویلیبل یا ایس پی سے نہیں مل سکتے یا ڈی آئی جی آپریشن تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ چیزیں خراب ہوں گی. اب جب ہم نے اپنے آفیسز کھول دیے, ہم نے ایس ایچ او کے لیے لازمی کر دیا کہ 3 سے 5 آپ نے تھانے میں بیٹھنا ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہوگی اس ٹائم پہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, آپ نے 3 سے 5 تھانے میں پبلک کمپلین سننی, یہ پبلک آرز ہیں. اسی طرح میں نے اپنے آفس میں رکھ دیا کہ 1 بجے سے 3 بجے تک میرے آفس میں کوئی بھی کمپلیننٹ آ جائے, میں اس کی درخواست, جو اس کی شکایت, اس کی اپلیکیشن ہوگی, خود پروسیس کروں گا ڈیلی. یہ کام پچھلے 10 مہینے سے ہو رہا ہے اور اس میں 6000 کے قریب لوگوں کو میں نے ذاتی طور پہ سنا ہے. اس کے اوپر پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا میکنزم جو ہے نا فالو اپ کا, وہ بڑا ضروری ہے. وداؤٹ فالو اپ کمپلین ریڈریسل چل ہی نہیں سکتا. ایک شخص میرے پاس آیا, ایس ایچ او کو
स्पीकर पे लेके उसकी बात SHO को, SHO का मौक़िफ़ उसको, और उस पे मेरिट करने का उसको बता के उसको टाइमलाइन दे दी जाती है कि ये काम 3 दिन में या 7 दिन में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ केस, वो दी जाती है। उसके बाद चौथे दिन या 8वें दिन उसको कॉल जाती है उस कंप्लेनेंट को, आप आए थे, आपका काम हुआ या नहीं। उस पे फिर उसकी फीडबैक हम देते हैं। तो उसमें वो तकरीबन 70% हमारे पास सेटिस्फेक्शन की रेशो है कि लोग उसमें लोगों के काम हो जाते हैं। एक तो ये हो गई एक्सेसिबिलिटी का फ़ायदा। दूसरा ये है कि मुझे अपने थानों के ऊपर चेक रखने का एक मौका मिल जाता है। मैं इन 84 थानों में डेली विज़िट नहीं कर सकता। मैं अगर एक दिन में 2 थानों में विज़िट करूं तो मुझे इन्हीं 2 थानों में दोबारा मेरा जो चक्कर है वो 44 डेज़ के बाद बनता है, अगर डेली बेसिस पे करें। तो वो चीज़ मुमकिन नहीं है कि मैं हर रोज़ थानों में फ़िज़िकली जाके उन पे चेक रख सकूं। इसी तरह वो सिस्टम्स, ऑल्दो सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो गया, उसमें हमारे डेटाबेसेस बन गए, लेकिन वहाँ पे फ़िज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी होती है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। तो उसके लिए ये है कि मेरे पास आने वाले हर शहरी से मुझे पता लग जाता है कि किस थाने से ज़्यादा शिकायतें आ रही, कौन से थाने में किस नौयत के केसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे ज़मीनों के मैटर ज़्यादा हैं, कहाँ पे मर्डर्स की दुश्मनियाँ ज़्यादा हैं, कहाँ पे वारदात ज़्यादा हो रही है। तो वो डेली का पब्लिक फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। तो ये ना सिर्फ शहरियों के लिए यूज़फुल है, बल्कि मेरे अपने लिए और मेरा इन थानों पे चेक रखने के लिए ये बड़ा इफ़ेक्टिव सिस्टम है। अच्छा, इसी तरह बाहर का मौसम है और हर साल बाहर के मौसम में कहीं ना कहीं पतंगबाजी हमें नज़र आती है। अभी रिसेंटली 19,000 पतंगें जब्त की हैं पुलिस ने, 372 मुकदमात दर्ज किए हैं और 380 गिरफ्तारियों जो हैं वो की हैं। इस हवाले से बताइएगा कि ये नेटवर्क क्यों हर साल एक्टिव हो जाता है और किस तरह से इसका मुकम्मल क्रैकडाउन किया जाए। देखिए, कानून मौजूद है, कानून ने कहा कि ये चीज़ इलीगल है, ये नहीं करनी, क्योंकि इससे इंसानी जानों का ज़िया होता है। उलमा ने इसके ऊपर फतवे भी दिए हैं कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे इंसान की जान ख़तरे में आ सकती है, तो ये मत करें, ये जायज़ नहीं है। इसके बावजूद ऐसी इलीगल एक्टिविटी में अक्सर लोग फिर भी मुलविस होते हैं। काइट फ्लाइंग का एक पूरा नेटवर्क है, जहाँ से ये बन रही हैं, जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जहाँ से कंज्यूमर तक पहुँच रही हैं, और फिर वो लोग जो ये ख़रीद के उड़ा रहे हैं, उस सारे प्रोसेस के अंदर अल्टीमेट जिसका नुकसान है वो उस एक मासूम आदमी का नुकसान है जो अपने बच्चों को लेके कहीं बाइक पे जा रहा है, स्कूल छोड़ने जा रहा है, और उसके गले पे डोर फिर जाती है और वो बेचारा वहाँ पे या ज़ख्मी हो जाता है या अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो पता है कि ये एक चीज़ ऐसी है जिससे इंसानी जान ख़तरे में। इस जैसे जैसे मौसम खुलता जाएगा, जनवरी में, दिसंबर जनवरी में क्योंकि सर्दी होती है, मौसम खुलता है, तो उसके बाद लोग दोबारा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस पे बड़ा सा क्रैकडाउन है। ये जो आपने प्रोग्रेस बताई 19,000 पतंगों की, ये तो चंद दिन की प्रोग्रेस है हमारी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है, ये इनको बार बार इनके जो यूनिट्स हैं जो बना रहे हैं, इनके वो जो लोग पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, हम उन सब पे काम कर रहे हैं। और फरवरी के महीने में ये हमारा, क्योंकि वो जश्न बहारां ट्रेडिशनली जो होता तो उसके अंदर ये बसंत और ये चीज़ें अभी तक लोग भूल नहीं सके हैं, और वो इलीगल होने के बावजूद इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरी आपके वसातत से मीडिया का हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है इसमें, जो प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट करना। तो उससे मेरी उन पेरेंट्स से भी गुजारिश है, मेरी उन तमाम फैमिली से, लोगों से गुजारिश है कि आपको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि आपका बेटा इस वक्त छत पे पतंग उड़ा रहा है, इस चीज़ से डिस्करेज करें। इसमें अकेली पुलिस ने नहीं लड़ना, इसमें सारी सोसाइटी ने मिल के लड़ना है, तब हम इस मैनेज से लड़ सकते हैं। अच्छा, ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं आप, तो डेफिनेटली सियासी जो है प्रेशर भी कभी ना कभी रहता होगा। ऐसा आता है कि जी सियासी प्रेशर भी होता है बहुत से चीज़ों में, बहुत से केसेस में। तो किस तरह से हैंडल करते हैं? कोई सिफारिशात मानी जाती हैं या साफ इनकार का जवाब होता है? गवर्नमेंट ने आते ही कुछ चीज़ों के ऊपर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो हमें बताई, उसके अंदर एक चीज़ ये बताई कि कोई किसी सिफारिश पे ट्रांसफ़र्स ना करें। ठीक है। इसीलिए सबसे पहले तो उन्होंने फॉर अ फ्यू मंथ्स वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे एक बैन इन प्लेस कर दिया कि इस दौरान कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, ताकि ऑफिसर्स अपना काम करते रहें, ताकि कंस्टेबलरी अपनी अपनी जगहों पे रहे, और जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरियात की वजह से चेंजिंग करनी हो तो उसको इंटीमेट करें और उसकी इजाज़त लेके करें। तो शुरू में तो इस तरह चलता रहा, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम बड़ा इजी होकर हम काम करते रहे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, इसका तमाम क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये दी कि आपके लिए बिल्कुल किसी की कोई सिफारिश आप समझें कि वो नहीं है,
اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اسپیشلی، جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ عام طور پہ سب سے زیادہ سفارشیں بھی سیاسی ہوتی ہیں، جبکہ سفارشیں آنیسٹلی ہر لیول سے ہوتی ہیں، وہ پولیس افسران کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں شہر کے ان کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ وکلاء میں سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ جرنلسٹ میں سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ تمام جو اس سوسائٹی میں رہنے والے جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں سب کی طرف سے آتی ہیں. تو وہ کیونکہ گورنمنٹ کا اس کے اوپر سپورٹ بہت زیادہ تھی، بیکنگ بہت زیادہ تھی کہ کوئی سفارش پہ بندہ نہ لگے، آپ میرٹ پہ بندے لگائیں، آپ بندوں کی کمپٹنس دیکھتے ہوئے بندوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہونے کی وجہ سے اور ٹرانسفر پوسٹنگ بالکل میرٹ پہ کرنے کی وجہ سے کہ ہم کرائم میں بھی بہت زیادہ ریڈکشن لا سکے، کہ ہم نے کمپٹنٹ لوگ لگائے، اپنی طرف سے بہتر لوگوں کو سلیکٹ کیا اور انہوں نے رزلٹ بھی دیے. تو اس میں گورنمنٹ کا بڑا رول. لاسٹ کویسچن پوچھنا چاہوں گی کہ رواں سال 2025 میں لاہور پولیس کے کیا ٹارگٹس ہیں؟ لاہور پولیس کے جو ٹریڈیشنلی پولیس کے 3 مین ٹارگٹس ہیں وہ تو ہیں ہمارے، اس کے ساتھ چوتھا اور پانچواں ہم نے ایڈ کیا ہے اس سال. کرائم فائٹنگ وہ انشاءاللہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور ہم جہاں پہ ہم نے لوگوں کو ایک 43% کمی دکھائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سال ہم اس سے بھی زیادہ آگے جائیں اور لوگوں کو یہ مزید محسوس ہو. بہت سارے تاجروں نے بہت ساری جگہوں پہ آپ جا کے انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے لوگوں کا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے جو واردات کی ایک بہت زیادہ ایک پیک چل رہی تھی یہاں پہ، اور لوگ کہتے تھے ایک زمانے میں کچھ سال پہلے کہ لاہور کراچی بنتا جا رہا ہے، تو الحمدللہ اب ویسا نہیں ہے. تو ایک تو کرائم فائٹنگ ہم کریں گے اور اس کو مزید بہتری آئے گی. ہم AI بھی یوز کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کر رہے ہیں. دوسرا، ہم نے منشیات پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. اس سال ہم نے آئس کے اوپر، ہیروئن کے اوپر، سنتھیٹک ڈرگز کے اوپر ایسا کریک ڈاؤن کرنا ہے جو ویزیبل ہو، کہ مشکل ہو جائے اور لوگ خود کہیں کہ یس اب ان علاقوں سے صفائی ہوئی ہے، اب یہاں منشیات آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی. دوسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے. تیسرا، لا اینڈ آرڈر کے چیلنجز جو روٹین میں آتے ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوں گے، جلسے جلوس بھی ہوں گے، اس کے علاوہ ہمارے ریلیجس ایونٹس بھی ہوں گے. انشاءاللہ محرم بھی آئے گا، ربیع الاول بھی ہوگا، سفر بھی آئے گا. باقی جو جیسے رائیونٹ کے اجتماع ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ جو جہاں سیکیورٹی دینی ہے وہ ہم اچھے طریقے سے دیں گے. یہ تو وہ ٹریڈیشنل پولیس کے ٹارگٹس ہیں. چوتھا اور پانچواں یہ ہے کہ ہم نے کرپشن ریڈیوس کر کے دینی ہے اور رویے بہتر کر کے. درست، ہر وقت بر وقت.